नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असम्बली से खिताब करते हुए ये कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में आर्टिकल 370 को ख़त्म करके एक बहुत बड़ी स्ट्रेटिजिक मिस्टेक, स्ट्रेटिजिक ब्लंडर किया है। एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, वो सुन लेते हैं। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त में पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। मेरे ख्याल में इसने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। लेकिन अगर एक तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, तो जो चीज़ आज नरेंद्र मोदी ने की वो भी बहुत ही दिलचस्प है, तशवीशनाक भी है और दिलचस्प है। एन अगस्त 5 को जब कश्मीर के आर्टिकल 35A और 370 जो है उसे ख़त्म किए, उसकी सालगिरह है, उसका 1 साल मुकम्मल होता है। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर, वो तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन राम मंदिर की फाउंडेशन स्टोन्स उन्होंने रखी और यूं हिंदुस्तान की सियासत में, वहाँ की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मज़हब को एक बार फिर बहुत ही शिद्दत से वो सामने लेकर आए हैं। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर हिंदुस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट जो एडिटर हैं सिद्धार्थ बारादराजन दी वायर के, उनकी हेडलाइन टाइटल स्टोरी है डिमोलिशन मेन डू नॉट बिल्ड नेशंस, दे डिस्ट्रॉय देम। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइंस हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माय पैनल टू यू। बहुत ही मेरे पास एक इन्फॉर्म्ड पैनल है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बॉस्टन से प्रोफेसर आदिल नजम साहब, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के पढ़ाते हैं, अमेरिका में एक किताबों के भी मुसन्निफ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे शाहिद मलिक, पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर शाहिद मलिक, लेकिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं हिंदुस्तान में, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे टोनी इशाई, जो कश्मीरी मुसन्निफ हैं, एक्टिविस्ट हैं, कैलिफोर्निया से ज्वाइन कर रहे हैं। वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं सबसे पहले शुरू कर सकूं, प्रोफेसर आदिल नजम, आप अमेरिका में हैं, वहाँ से देखते हैं, ग्लोबल अफेयर्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, उसके हवाले से ये जो सिंबलिज्म है, यानी कश्मीर के साथ तो जो किया सो किया, ये जो राम उसी दिन 5 अगस्त को जाके नरेंद्र मोदी जो एक टेम्पल का फाउंडेशन रखते हैं, ये किस किस्म का मैसेज है? इसे अमेरिका से कैसे देखा जाएगा? अमेरिका वालों को तो पता नहीं इतनी औकात है कि समझें या ना समझें, लेकिन भारत वाले खूब समझ लेंगे। और मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर की बात है वो ये उसका ही हिस्सा है। नरेंद्र मोदी बड़े सोच समझ के कर रहे हैं। उनका एक मैसेज जो था कश्मीर का, उसका अगला जो पहलू है वो आज की उनकी हरकत है। और एक तरह से ये भारत को हिंदू मुमलिकत बनाने का एक और कदम है। एम्बेसडर शाहिद मलिक, आपने एक से ज़्यादा दफ़ा हिंदुस्तान में सर्व किया, जूनियर कैपेसिटी में सर्व किया, एज पाकिस्तान हाई कमिश्नर आपने वहाँ पे सर्व किया। ये हिंदुस्तान की सियासत में जिस किस्म की तब्दीली है, जिसका एक बार फिर हमने एक सिंबल आज देखा है, ये किस डायरेक्शन में जा रही? देखिए, ये एक कोई हैरत कुन बात नहीं है। 1992 में 1992 में मैं जब एक्टिंग हाई कमिश्नर था तो दिसंबर में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, डेसिक्रेशन ऑफ दी बाबरी मॉस्क। उसके बाद से बीजेपी का जो ग्राफ है, पॉलिटिकल ग्राफ, वो हिंदुस्तान में ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन क्योंकि कारसेवक थे जिन्होंने जाके ये शहादत की, बीजेपी आरएसएस का बड़ा इसमें हाथ था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको उन्होंने कैपिटलाइज किया। ये जो हिंदू सेंटिमेंट था, जो नेशनलिज्म का कोट अनकोट एक सेंटिमेंट वहां पे जो परवान चढ़ा, उन्होंने चढ़ाया उसको आगे जा जाके अब उसकी कल्मिनेशन हम ये देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पिछले 18-20 साल में, कि वो पार्टी जिसके 2 सीटें थी आज वो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही। तो ये एक नेशनलिस्ट जो मूवमेंट है, जो मस्कुलर मोदी की जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसको उसने आगे बढ़ा के बीजेपी ने, आरएसएस ने इस नहज तक आज पहुंचा दिया कि आज 5 अगस्त 1 साल के बाद जो उन्होंने हरकत की थी 370 की और 35A की रेवोकेशन के बाद, आज का दिन उन्होंने सिलेक्ट किया कि वो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखें। अब इसको हिंदुस्तान में किस तरह देखा जाएगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहस करनी चाहिए कि आगे चल के ये क्या होगा। वहाँ पे माइंड यू ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने आप को सेक्युलरिस्ट कहते हैं और उनकी काफ़ी बड़ी तादाद है। उनके नज़दीक ये जो स्टेप है ये एक रेट्रोग्रेसिव स्टेप है कि इसको इतने उसकी तरह आप आगे बढ़ा चढ़ा के इसको पेश कर रहे हैं। तो
تو وہ ایک سیگمنٹ ہے انڈین سوسائٹی کا جو اس موو سے ناخوش ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پولیٹیکل مائلیج تو ضرور بی جے پی کو اس کا حاصل ہوگا وہاں پہ. ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنے شروع میں کہا کہ آج وزیر اعظم نے کشمیر میں جا کے جب آزاد کشمیر میں جب بیان دیا تو انہوں نے کہا میرے خیال میں ایک طرح ان کی بات کی میں تائید کروں گا ایک طرح کہ دس کین بی کنورٹیڈ انٹو این دس کین بی کنورٹیڈ نا، یا آپ کہہ رہے ہیں دس کین بی کنورٹیڈ. آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ ایک برس کی جو ڈپلومیسی کی ہے، آج سارا دن ہم ایمبیسڈر صاحب یہی چیز ڈسکس کرتے رہے، ہماری 92 نیوز کی اسپیشل براڈ کاسٹ تھی مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے، جو ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ گزشتہ ایک برس میں جب بھارت نے اتنا بڑا ایک اسٹریٹجک بلنڈر کیا، ایک طرح سے بالکل ایک لیگل ویکیوم میں اب وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان کی جو ڈپلومیسی رہی ہے، جو حکومت کی ایکٹیویٹی رہی ہے، کیا یہ خاص ترخواہ رہی ہے؟ جی دیکھیے پچھلے ہم یہ چیز جو ہے نا 370 اور 35 سے یہ ہمیں اٹ شوڈ ناٹ ہیو ٹیکن اس بائی سرپرائز، کیونکہ بی جے پی کے بارہا مینیفیسٹو میں، اور یہ ٹونی اس کی میرے ساتھ تائید کریں گے کہ بی جے پی کے مینیفیسٹو میں یہ ہمیشہ سے تھا کہ وہ 370 کو ریووک کریں گے. بابری مسجد کو کی جگہ رام مندر بنانے کا بھی مینیفیسٹو میں ذکر تھا. سو یہ کہنا دیٹ وی ور ٹیکن بائی سرپرائز، آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. وہاں سے اکثر ہم رپورٹ کرتے رہے تھے کہ ان کے مینیفیسٹو میں یہ ہے. اب یہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا؟ آئی تھنک نو پوائنٹ ان کرائنگ اوور اسپلٹ ملک. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے. اس کے لیے میرے خیال میں ایک بڑے منظم طریقے سے ایک ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. اور یہ جو ہے نا موعید کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہیں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے. میرے خیال میں اس پولیٹیکل اکراس دا بورڈ پولیٹیکل کنسنسس کو لیتے ہوئے اس کو اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ وہ ملک جو ہیومن رائٹس کا پرچار کرتے ہیں، جو وہ اب آج کل لپ سروس دے رہے ہیں اس کو، ان کو چاہیے کہ وہاں جا کے وہاں کے لوگوں سے ملیں. ہماری پوری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ڈیلیگیشن یہ تو ہے نا کہ ملیں اور کیا کریں. میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. ٹونی شاہی صاحب، آپ نے کیلیفورنیا سے چند دن پہلے ٹویٹ کیا کہ کشمیر کے اندر لوگوں نے اتنا کچھ نہیں کیا. آپ نے مایوسی کا اظہار کیا کہ جو ڈائسپورا کشمیری ہیں، جو دنیا بھر میں پھیلے کشمیری ہیں، وہ تو زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن کشمیر کے اندر جو ہے کشمیری اتنی آواز نہیں اٹھا رہے. لیکن اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں تو اتنا ایک جبر ہے، اتنا ایک ظلم ہے، استبداد ہے، گرفتاریاں ہیں، ڈیٹینشن ہے، مار پیٹ ہے. کیوں کہا آپ نے ایسے؟ وہ ایکچولی میں جو میرے دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، میں بولتا ہوں. سو میں ٹویٹ کرتا ہوں. اس دن مجھے کچھ ویڈیو آیا تھا کشمیر سے، وہ دکھا رہے تھے کہ دو کشمیری ایک جاب کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، چھوٹی سی جاب کے لیے. تو میں نے سوچا کہ ہم یہاں پہ اتنا کام کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ چھوٹی سی جاب کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن کچھ پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، کچھ اتنا کچھ کر سکتے. یو ڈونٹ ہیو ٹو آلویز ایک بندوق سے ہی صرف آزادی نہیں لڑ سکتے ہیں، دیر آر ادر تھنگس. تو وہ میں سوچ رہا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں تو پاکستان میں چونکہ ہمیں ڈائریکٹ ہمیں لنک ہی نہیں ہے اندر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور وہاں اتنی سختی ہو چکی ہے، وہاں اتنا جبر ہے کہ وہاں کے جرنلسٹ سے، رپورٹر سے، کالمنسٹ سے فون پہ بات بھی اگر کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ انہیں بلا لیتے ہیں، کویسچننگ کرتے ہیں ایک دو دن کی، یا ان کو ڈیٹین کر دیتے ہیں، یا لوگ ہفتوں مہینوں کے لیے گم ہو جاتے ہیں. ہمیں وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں پتہ چلتی ہے. لیکن گزشتہ 12 ماہ میں آپ کے چونکہ زیادہ وہاں لنکس ہو سکتے ہیں آن گراؤنڈ، وہاں اس وقت گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ وہاں پہ گراؤنڈ سچویشن جو بہت بری ہے. میں آئی ول گیو یو این ایگزامپل جو ڈائریکٹلی میرے ساتھ ہوا. میں وہاں پہ ایک جرنلسٹ قاضی شبلی، اس نے ایک آرٹیکل لکھا میرے بارے میں. اس میں آرٹیکل میں اس نے لکھا، کاؤنٹر لکھا تھا جو انڈین میڈیا میں لکھ رہے تھے کہ ٹونی اشائی جو ہے ISI کا ایجنٹ ہے، پاکستانی ہے اور عمران خان کے ساتھ کام کر رہا ہے اینٹی انڈیا. تو اس نے لکھا کہ نہیں، یہ ٹونی اشائی کو یہ ایک اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں، بٹ ان کا مشن جو ہے وہ ہے کہ کشمیریوں کو چپ کرانا. تو جو ہی وہ آرٹیکل آیا، دوسرے دن قاضی شبلی کو پولیس نے بلایا اور پولیس کے اندر وہ گیا. وہ 4 دن اس کو انٹروگیشن وہاں پہ کی، اور اس کا بھائی یا دوست جو تھا اس نے پھر نیکسٹ ڈے ٹویٹ کیا. انہوں نے بولا کہ یہ ٹونی اشائی کے بارے میں تم نے کیوں ایسے لکھا. اس کے بعد ان نے اس کو جیل بھرا، وہ ابھی بھی جیل میں ہے. اب 1 ہفتہ ہو گیا.
اب کچھ پتا نہیں کب اس کو چھوڑیں گے. دس از ڈائریکٹ ایک چھوٹا سا آرٹیکل ایک چھوٹے سے میگزین میں جس کی سرکولیشن چاہے 5 یا 6 ہزار ہو, اس میں لکھنے کے لیے, اور وہ بھی اس نے سچ لکھا تھا, اور وہ جیل میں ہے. یہ حال ہے وہاں پہ. سو آئی ریئلائز کہ وہاں پہ لوگوں پہ بہت ریسٹرکشن ہے, فونز ٹیپ ہو رہے ہیں, اگر کسی کے ساتھ بات کریں انہوں نے اپنے وہ سپائز ڈالے ہیں, وہ جا کے وہ پولیس کو بولتے ہیں. سو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن وہاں پہ. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو ایک فرسٹ ہینڈ آئیدہ. لیٹس لک ایٹ دا بگر پکچر. پروفیسر عادل نجم, ایک دن پہلے پاکستان کی حکومت نے ایک پولیٹیکل میپ ایشو کیا جس کو ہندوستان نے شدید کنڈیم کیا. یہ وہ پولیٹیکل میپ ہے جس پہ پاکستان کی حکومت نے پہلی دفعہ تمام مقبوضہ جموں اور کشمیر کو پاکستان کے پولیٹیکل میپ کے اندر شو کیا ہے. یہ ایک طرح سے اسی قسم کا پولیٹیکل میپ ہے جیسا اب سے چند ماہ پہلے, بہت ماہ پہلے ہندوستان کی حکومت نے ایشو کیا, جس میں پورا آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, افغانستان کے بارڈرز تک جو ہے اسے ہندوستان کے پولیٹیکل میپ میں ایشو کیا گیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک طرح سے تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ قدم تھا, لیکن اس کی جو لیگل امپلیکیشن ہے جو بنائی جا سکتی ہے, جو اس کا لیگلزم ہے جس کو کہتے ہیں, وہ میرے خیال میں کافی اہم ہے. وہ اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ جب تک دونوں ممالک جو تھے وہ کشمیر کو جو تھا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتے تھے اور اس پہ لائنز لگا دیتے تھے, تو اس کا پولیٹیکل مقصد, ہر میپ پولیٹیکل ہوتا ہے, اس کا پولیٹیکل مقصد یہ تھا کہ جناب ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے, یہ یونائٹڈ نیشن کے پاس ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا ایک یونائٹڈ نیشن کوئی حل کرے. جب بھارت نے قدم اٹھایا سال پہلے تو انہوں نے کہا یار یونائٹڈ نیشن جائے جدھر جاتی ہے, ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا. اور اب پاکستان نے بھی یہی کر دیا کہ جناب ہم جو ہے اب اس کو اس طرح سے ڈسپیوٹڈ نہیں سمجھتے, یقیناً آکیوپائڈ ہے, لیکن جو پہلے تھا کہ ہم انتظار میں ہے کہ وہ جو سلیش لائن تھی ان کا مقصد یہی تھا نا. تو اب ایک طرح سے دونوں جو ہیں وہ کھل کے یہ آ گئے کہ جناب یہ مقبوضہ پوری طرح سے ٹیریٹری ہے, اور سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کی جو ویلیڈیٹی ہے ان کشمیر وہ کیا ہے. دیکھیں نا, ایک طرف سے کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, بھارتی مقبوضہ کشمیر میں یونائٹڈ نیشنز کے جو آبزرورز ہیں ان کو آنے کی پہلے اجازت نہیں تھی. تو ایک طرح سے دونوں ملکوں نے یونائٹڈ نیشنز کے منہ پہ تماچا مار دیا. اور امبیسڈر صاحب may or may not agree with me, but my sense is کہ 1 سال پہلے سملا اگریمنٹ ختم ہو گئی تھی, اور اس میپ کے ساتھ جو بچی کچی اگر تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ سملا اگریمنٹ کا جو مین کلوز ہے کشمیر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جناب ہم فیصلہ باہمی کریں گے. اب دونوں ملکوں نے دستانے اتار دیے, اور انہوں نے کہا یار باہمی شامی تو کوئی نہیں ہو رہا, اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھی کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, اور باقی جو دنیا ہے وہ بھی اس طرح بیٹھی ہے کہ شاید اگر ہم اس کو کک ڈاؤن دا روڈ کرتے رہیں گے, انتظار کرتے رہیں گے, تو 70 نہیں 100 سال بعد لوگ بھول جائیں گے. تو ان اے وے ایک یہ ایسکیلیشن کا سٹیپ ہے, لیکن ایک امپورٹنٹ ڈپلومیٹک سٹیپ ہے, ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی طرف سے جو بھارت نے یقیناً سمجھ لی ہے. آئی ہوپ یونائٹڈ نیشن بھی سمجھ لی. بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں پروفیسر عادل نجم بھی, امبیسڈر ملک صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, ٹونی شاہی کیلیفورنیا سے میرے ساتھ ہیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ہم یہ سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو گئیں, ہندوستان کی طرف سے سمبلزم ہے, پاکستان کی طرف سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے گزشتہ 1 برس میں جو کچھ کیا وہ کس حد تک کافی ہے, آگے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے بغیر کسی جنگ کے, بغیر ایک کانفرنٹیشن کے, اس چیز کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میں چاہوں گا کہ ہم تیزی سے بہت سے نقطوں کو کور کر سکیں. میں سیدھا جاؤں گا امبیسڈر شاہد ملک صاحب کی طرف. امبیسڈر صاحب, وقفے سے پہلے میرا جو کویسچن تھا وہ ٹھیک طرح سے ایڈریس نہیں ہو سکا. میرا سوال یہ تھا کہ میں اس کو پھر تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ ہندوستان نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کیا یا مسٹیک کی, کچھ بھی اس کو کہیں, بہرحال جموں اور کشمیر کی ریاست میں آکیوپائڈ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان ایک لیگل ویکیوم کے اندر چلا گیا, جہاں ان کا جو بنیادی تعلق تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر سے وہ ایکسیشن ٹریٹی سے تھا, آرٹیکل 370 کے ذریعے تھا, 35A کے ذریعے تھا, ان کا اپنا بہت قانون تھا, وہ ایک لیگل ویکیوم میں چلے گئے, اسے ختم کر کے. گزشتہ 1 برس میں پاکستان کی حکومت نے اور خارجہ پالیسی نے کس حد تک اس ایشو کو ایکسپلائٹ کیا ہے, اس کے اوپر ایک انوائرمنٹ شیپ کی ہے, آپ ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی معید, یہ جو ایک میسو گراس ایرر آف ججمنٹ جو مودی کی طرف سے ہوا پچھلے سال,
5 अगस्त को, उसको मेरे ख्याल में अगर हम कन्वर्ट करें एक अपॉर्चुनिटी में अपने लिए, तो मेरे ख्याल में अभी ये मौका हमें मिला है कि हम आगे चलते हुए इसको एक नेशनल नैरेटिव जो है। सर 1 साल गुजर गया, मेरा सवाल ये, आपने फिर भी कहा था कि हमें क्या कर सकते हैं, 12 महीने में हमने क्या किया? जी देखिए, जो हमने किया उससे हमें ज्यादा करना चाहिए था। हमें पिछले साल में इस एक नेशनल नैरेटिव डेवलप करके नेशनल कंसेंसस के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के इसको ऑन अ वॉर फुटिंग इस चीज को हमें ले लेना चाहिए था। और जैसे ये पिछले साल हुआ था, मैंने शुरू में भी कहा प्रोग्राम का कि इट शुड नॉट हैव कम एज अ सरप्राइज टू अस, वी शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर इट। चलिए उसको छोड़ दीजिए, 5 अगस्त 2019 को ये हो गया, उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़े जो हमें बढ़ना चाहिए था। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब ये मैं घिसी पिटी बात हो गई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो एक चीज अपनी जगह पे, दैट्स अ गिवन। उसके अलावा हमें क्या कर सकते थे? हमें देखिए इंटरनेशनल मीडिया है, उसको जाके बात करनी चाहिए थी। हमें जो मुख्तलिफ ममालिक के मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ के एडिटोरियल बोर्ड से जाके बात करनी चाहिए थी। वहाँ के पार्लियामेंट्स में जाके अपनी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजनी चाहिए थी, उनसे बात करें जाके। एंड अक्रॉस द बोर्ड हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द डिवाइड यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर कश्मीर एक ऐसा मसला है, एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में जिस पे नेशनल कंसेंसस है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जितना भी एक दूसरे के खिलाफ हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, उसके ऊपर वो सो मुझे समझ आई कि जितना करना चाहिए था उतना कुछ नहीं कर सके। मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ, प्रोफेसर आदिल नजम, आपने आगे क्या करना है, मुझे मौका दीजिए। मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। जी, मैं चाहता हूँ जरा खुल के बात इसके ऊपर। प्रोफेसर आदिल नजम साहब, 12 महीने में इमरान खान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के वजारत खारजा ने क्या कुछ किया है, क्या रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं? आप तो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैं तवक्को करता हूं कि आप हमें बड़ा बेखौफ किस्म का एक एनालिसिस दे पाएंगे। क्या किया पाकिस्तान ने? यार मेरे ख्याल में सच्ची बात ये, जो कर सकता था वो किया, और कुछ इतना ज्यादा कर भी नहीं सकता। एक बात देखिए, हमने इशू को एक एस्केलेट रखा। सच्ची बात यह है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, कि इतने तवील अरसे तक भारत को नेगेटिव प्रेस मिली। उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी वजारत खारजा की वजह से मिली, अच्छा, वो उनकी अपनी हमाकतों की वजह से मिली है, लेकिन हमने इशू को अलाइव रखा है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में यही कर सकता है। लेकिन आपको नहीं याद, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी ऐसा हो कि इतने मुतवातर तौर पे भारत को इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली भी कश्मीर के मसले पे एक नेगेटिव प्रेस लगातार मिल रही। दिस इज अनहर्ड ऑफ। देखिए, हमें तो आदत है ना, इसलिए हम कई बार नोटिस नहीं करते। लेकिन प्रोफेसर आदिल नजम, मैं हर उस पीस को, मैं बैनुल-अक़वामी प्रेस के, मीडिया के हर पीस और हर डॉक्यूमेंट्री और हर वीडियो को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो हिंदुस्तान का लिबरल तबका है, जो कश्मीरी डायस्पोरा है, जो खुद हिंदू डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, जो एकेडमिक सर्कल्स हैं, जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की, वो ज़्यादा नुमाया रोल प्ले कर रही है। मुझे उसमें कोई पाकिस्तानी सफारतकारों का या पाकिस्तान की हुकूमत की कोई पुश या एंगेजमेंट नज़र नहीं आती। मुझे वो लगता है वो लेफ्ट का रद्द-ए-अमल है, सोशल रद्द-ए-अमल है, सोशलिस्ट साइड का। बिल्कुल, देखिए ज्यादा धक्का वहीं से आ रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कुछ आया है तो सबसे इसका जो क्रेडिट जाता है नेगेटिव प्रेस का, वो तो जाता है मोदी साहब को, उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स को। उससे ज्यादा अगर जाता है तो कश्मीर के अवाम को जाता है। देखिए, अगर वहां सप्रेशन है, इसलिए है कि मोदी साहब को पता है कि उन्होंने अगर हाथ हल्का किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो असली हीरोज जो हैं वो तो कश्मीर के लोग हैं। और तीसरी लेवल पे जो आपने बिल्कुल सही बात कहा कि आप उसे लेफ्ट कह लें या उसको सेकुलर कह लें, कि भारत के अंदर जो रिएक्शन है, ये तीनों फोर्सेस जब मिलती हैं तो पाकिस्तान इसमें सिर्फ हाथ दे सकता है कि इसको और एग्जैसरबेट कर सकता है। ये सोचना कि हमारा कोई सफारतकार किसी के पास जाएगा और कहेगा सर जी आपको नहीं पता वहां क्या हो रहा है, मैं बताता हूं, और हमारी कोई इतनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है कि वो कहेंगे अच्छा यार हमें तो पता ही नहीं था, आपने बता दिया, अब हम जाके जो है ना कश्मीर फतह कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। होगा ये कि जो एक नैरेटिव 70 साल से बड़ा है, और खुसूसन पिछले 20-30 साल में जहां पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कम थी, भारत की ज्यादा थी, वो मेरे ख्याल में एक तरह से ओवरटर्न अगर नहीं तो वो तब्दील होने के अमल में है, और उस अमल को हमें मुतवातिर रखना चाहिए। सो देखें, अगर लेट मी ब्रिंग टोनी शाही साहब को मैं इसमें लेके आता हूं।
ٹونی آپ بہت ایکٹیو رہے, آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, آپ ایک ٹاؤن پلانر ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, بہت کم آپ نے سیاست پہ اتنا, لیکن گزشتہ کئی ماہ سے آپ اس میں ایکٹیو رہے ہیں. آپ کو کیلیفورنیا کے پیوٹل پوائنٹ سے کیا لگتا ہے کہ کیا بھارت پہ پریشر بڑھا ہے, کیا پاکستان کی حکومت اس میں کوئی رول پلے کر سکی ہے, کیا اچیو کیا ہے گزشتہ 12 ماہ میں ہم نے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ پاکستان نے کافی کیا. پرائم منسٹر عمران خان ہیز بین ویری ووکل, اور اس سے کافی ہوپ آتی ہے لوگوں میں جو پرٹیکولر جو کشمیر میں بند ہیں, جو بول نہیں سکتے ہیں. لیکن آئی فیل کہ پاکستان کو چاہیے ایک اسٹریٹجی بنانا, اور وہ اسٹریٹجی جو ہے شاید ہو, ہمیں نہیں پتا ہے, مے بی وہ سیکرٹ اسٹریٹجی ہے. جیسے ضیاء الحق نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی, چاہے وہ آرم اسٹرگل کی اسٹریٹجی تھی, لیکن اسٹریٹجی تھی. اس میں جب وہ ایکشن وہ لے رہے تھے تو انڈیا جو تھا ہمیشہ ریئیکٹ کر رہا تھا. تو اب جو ہے, اب مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ایکشن لے رہا ہے اور پاکستان ریئیکٹ کر رہا ہے, اور پاکستان کو چاہیے کہ ایک اسٹریٹجی ہو, اور جو 5 سال کے لیے اسٹریٹجی ہو, 10 سال کے لیے اسٹریٹجی ہو. اور اگر وہ اسٹریٹجی لوگوں کو نہیں بول سکتے ہیں تو پھر وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائے تاکہ جو کشمیری ہیں ان کو ایک ہوپ ملے. سو آئی تھنک یہ ضرورت ہے پاکستان کو, اینڈ آئی ہیو سیڈ دیٹ ٹو پرائم منسٹر. پاکستان کے پاس ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو ٹونی شاہی کو لگتا ہے کہ نہیں ہے. ایمبیسڈر صاحب, کیا آپ کو کوئی ایسی اسٹریٹجی جو ہے حکمت عملی نظر آ رہی ہے یہاں, یا یہ کہ جس دن کوئی تاریخ آ جاتی ہے, 5 اگست کی تاریخ آ گئی, 19 جولائی کی تاریخ آ گئی, 26 اکتوبر کی تاریخ آ گئی, تو اس دن 2-3 دن کے لیے شور مچا دیا, کوئی یہاں پہ آپ کو کوہیرنٹ سسٹینیبل اسٹریٹجی نظر آتی؟ موہت, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ موقع ہے, آج کل میں موقع ہے کہ ہم ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کر لیں, اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی اپنی فوراً بنا لیں, اور اس کو ایک ٹائم فریم کے ساتھ بنا لیں. یہ نہیں کہ اوپن اینڈڈ اب ڈسکشن ہو رہی ہیں کہ اسٹریٹجی بن رہی ہے, نیریٹو بن رہی ہے. اس کو تو جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ایک وار فوٹنگ کے اوپر ہمیں ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کر لینی چاہیے. اس میں کون کون سے عوامل آتے ہیں, اس میں دیکھیے ڈائسپورا جو ہمارا ہے, کشمیری ڈائسپورا, اس کو گیلونائز کرنا. اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو اپنے طرف مائل کرنا ہے, اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف. پھر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان کو جو پامالی ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس کی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, اور یہ ٹونی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, اس کو اجاگر کرنا ہے. وہاں پہ جا کے ان سے بات کرنا ہے کہ صبح شام آپ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں. آپ خود دیکھیے کہ کشمیر میں کیا نہتے کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک, جیسے میں نے کہا کہ نو ہارم ان سینڈنگ اے فیو ڈیلیگیشنز, جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہو, وہاں جا کے جو امپورٹنٹ ممالک ہیں وہاں جا کے ان سے بات کریں, وہاں کے پارلیمنٹیرین سے بات کریں, وہاں کی گورنمنٹ سے بات کریں. یہ ہم نے کیا ہے اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اور مودی سرکار جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اس قسم کا ظلم و ستم کر رہی ہے. تو آپ خدا کے واسطے اپنی آواز بلند کریں, اپنی آواز اٹھائیں, چھوڑنے اپنے اکنامک انٹرسٹ, چھوڑنے اپنی کنسیڈریشن جو دوسرے. ایمبیسڈر صاحب, آپ کی بات سے, باقی سب کی بات سے مجھے کم از کم ایک چیز لگتی ہے کہ اسٹریٹجی ہے نہیں, اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اسٹریٹجی ہے نہیں, اگر اسٹریٹجی ہے تو اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. لیکن اب اسٹریٹجی جو ہے اس کو بیٹھ کے ایک منظم طریقے سے, آرگنائز طریقے سے ایک اسٹریٹجی کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور یہ اسٹریٹجی, اس کے سارے انگریڈینٹس موجود ہیں ہمارے پاس. All one has to do is to sit down and formulate it in a proper organized manner. میں ایک بات ٹونی سے کہوں گا, ٹونی میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں, میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بھی کشمیریوں کے حق میں بات کرتا ہے, ہندوستان والے ہمیشہ اس کو سیکیورٹی ایجنسیز کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں. تو پلیز ڈونٹ بی ڈسکریج بائی دیٹ. جو آپ وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, پلیز کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. جی بالکل. اچھا, اگر میں آپ کی طرف واپس آ سکوں پروفیسر عادل جان, بہت کوئکلی 2-3 امپورٹنٹ چیزیں اس اسٹریٹجی کی کیا ہوں گی, ذرا ہماری رہنمائی تو فرما دیں. یار اسٹریٹجی بنانا آسان نہیں ہوگا. ایک چیز ضرور ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک میسیجنگ کنسسٹنٹ ہو, اور دوسرا متواتر اوور ٹائم ہو. کیونکہ یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ صرف اگر اسپرٹس میں کہ کسی تاریخ کو ہم نے بات کر دی وہ کافی نہیں ہے. آئی ڈو تھنک کہ چینج ہے. میں آپ کو ایک اصلی اگزامپل دیتا ہوں. میں ایک پروفیسر ہوں چھوٹا سا, ٹھیک ہے, میں انٹرنیشنل افیئرس پڑھاتا ہوں. پچھلے سال میں تقریباً ہر مہینے مجھے کم از کم 1-2 انویٹیشن آئے ہیں, یا کسی میڈیا سے, یا میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, یا یونیورسٹی سے, کہ جی کشمیر پہ بات کرنی. میں یہ جو ہے یہاں 20-25 سال سے,
اس متواتر طریقے سے میں نے نہیں دیکھا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ان کو کہا کہ یار اس کو فون کر دو, ایسا نہیں ہوتا یہاں. وہ اس لیے ہے کہ کشمیر ہیز بیکم این ایشو. تو جب وہ ایشو بن گیا ہے, میرے خیال میں ہمارے ڈپلومیٹس کر رہے ہیں, لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ ایک نیریٹو جو ہے, اور نیریٹو میرے خیال میں جیسے کہا گیا وہ ہیومن رائٹس کا ہونا چاہیے. وہ پاکستان ورسز بھارت کا نہیں ہے, وہ کشمیری عوام کا ہے. آئی تھنک ہمارے نیریٹو کا جو فوکس ہے وہ کشمیر کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی اگر ہم نے اس کو پاکستان انڈیا بنا دیا تو ہماری ابھی بھی لیجٹمیسی ویسی نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اسے کشمیر فوکس بنایا تو کشمیری خود دیکھیں گے کہ یار کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے. دوسرا یہ کہ بھارت کے اندر جو کنسٹیچوئنسی ہے اس کو تقویت ملے گی. تیسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہمیں صرف یہ نہیں کہے گی کہ یار تم لوگ تو ہمیشہ ہی بھارت کے خلاف بات کرتے ہو. دیکھیں نا, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نہیں تمہارا تو پرابلم ہے انڈیا کے ساتھ. سو وی ہیو ٹو میک اٹ کشمیر فوکس اینڈ کنسسٹنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پہلا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ پاکستان کی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ دنیا کی آواز کے ساتھ اور ہندوستانی لبرل کی آواز کے ساتھ, کشمیری ڈائسپورا کی آواز کے ساتھ ملا کے جو ہیومن رائٹ کنڈیشن ہے, جو انسانی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے اس وقت کشمیر کے اندر, جو سروائیول کا مسئلہ ہے, جہاں ایک مسلم میجورٹی جو ہے اس کو مائنورٹی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جہاں اس سے اس کی عزت چھینی جا رہی ہے, اس چیز کے اوپر اگر ہم فوکس لا سکیں, خواہ وہ ریٹن فارم میں ہو, ویڈیو کی فارم میں ہو, ڈاکیومنٹ کی فارم میں ہو, ویبینار کی فارم میں ہو, ڈاکیومنٹری کی فارم میں ہو, یہ ایک امپورٹنٹ کویسٹ ہے انگیجمنٹ کی فارم میں جو ہماری حکمت عملی کی کور اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں نے کہا تھا کہ کچھ ہم مزید ایشوز کو آگے بڑھائیں گے. ایک ایشو تو ہم نے بریک سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیسے ہمیں انسانی جو ڈگنیٹی ہے, جو ہیومن رائٹس ہیں, اس ایشو پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. امبیسڈر صاحب کچھ کیپیسٹی ایشوز ہیں, میں کچھ ایگزامپلز اس کی دینا چاہتا ہوں امبیسڈر شاہد ملک صاحب. وہ یہ ہے کہ چند برس پہلے ہندوستان کی حکومت نے انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے گوگل, اس کو بڑا ہیوی فائن کیا بیکاز گوگل کشمیر کو ڈسپیوٹیڈ میپ کی شکل میں دکھاتا تھا. اس کے بعد سے گوگل نے ورلڈ وائڈ ہندوستان کی مرضی کا میپ دکھانا شروع کر دیا. لیکن چند ماہ پہلے ہندوستان کی میڈیا نے نوٹس کیا کہ گوگل نے ری ایڈجسٹمنٹ کی. ہندوستان کے اندر وہ میپ دکھاتا ہے جو ہندوستان کی حکومت کہتی ہے کشمیر کا میپ, جموں کشمیر کا, لیکن ورلڈ وائڈ گوگل جو ہے اس کو ایک ڈسپیوٹیڈ میپ کے طور پہ دکھاتا ہے. یہ گوگل نے خود سے کیا, ہماری وجہ سے نہیں کیا. مجھے اس قسم کی انٹیلیجنٹ انگیجمنٹ جو ہے پاکستان کے فارن آفس کی اور انسٹیٹیوشنز کی دنیا میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم جو بھی کشمیر پہ اگر ہم مؤثر میننگ فل انٹیلیجنٹ کامنٹ اگر کرتے ہیں, فیس بک پہ اس کو ہمیں اسپریڈ کرنا ہے, ٹویٹر سے اسپریڈ کرنا ہے, گوگل سے اسپریڈ کرنا ہے, تو ہندوستان کی مارکیٹ بھی سب سے بڑی ہے اور ان کا جو کمپیٹنٹ ہیومن پروفیشنل ہے اس کی پریزنس بھی بہت زیادہ ہے. وہ اسے سلو کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر کمیونٹی ایشوز گائیڈ لائنز یا رولز بنا کے اسے روک دیتے ہیں یا اسے بین کر دیتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فارن آفس جو ہے, ہمارا جو پی ٹی اے ہے, انہیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. ان سے اگر بات کریں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایشوز بھی ہیں. جی امبیسڈر صاحب. دیکھیے موہت, کسی حد تک آپ کی بات کسی حد تک ہے, لیکن کسی حد تک بالکل میں نے اس لیے جملہ یہی شروع کیا تھا, کسی حد تک. لیکن اس کو اسی ایک برش کے ساتھ آپ نے کر دیا, وہ غلط ہے میرے نزدیک. الاؤ می ٹو سے دیٹ, کیونکہ کیپیسٹی ایشوز پوری گورنمنٹ میں ہیں اور وہ ریفلیکشن اس کا جو ہے وہ فارن آفس پہ بھی کسی حد تک آ جاتا ہے. لیکن آج فارن آفس میں اس قسم کے وہاں پہ لوگ موجود ہیں. And I said on the basis of my, having spent 3 years at the Civil Services Academy, اس وقت کے جو افسر تھے آج وہ ڈائریکٹر جنرل وہاں پہ موجود ہیں. ان کی بڑی نظر ہے, وہ اس سے بڑے اچھی طرح واقف ہیں کہ ان دس ڈے اینڈ ایج کس طرح اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرنا ہے اور کرنا. تو میرے خیال میں all one needs is کہ ایک صحیح ڈائریکشن, جس طرح ابھی پہلے کہا گیا کہ ضروری یہ ہے کہ ایک قومی بیانیہ جو ہے یعنی نیشنل نیریٹو جو ہے, جس کا محور یعنی آپ کا نیوکلیس جو ہے وہ کشمیری ہو, اس کے ارد گرد ایک قومی بیانیہ ڈیولپ کر لیا جائے منظم طریقے سے, آرگنائز طریقے سے, اور اس کو پھر آپ گوگل ہو کہیں پہ بھی ہو آپ وہ جا کے پیش کریں اور ان کو کنونس کریں. اس میں دیکھیے سب سے پہلے اب یہ 370 اور 35A کی جو ریووک کیا گیا, اس کے بعد اتنے بڑے اس پہ میسو قسم کے چینجز آ گئے ہیں. مثلا ڈیموگرافی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, ڈیموگرافی کے لحاظ سے کشمیری جو ہیں وہ اپنے ہی خطے میں ایک مائنورٹی بن کے رہ جائیں گے. صرف 2 مہینے میں 40,000 سے زیادہ انڈین سٹیزن جو ہیں
ان کو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں موو کر دیا گیا ہے. 13,000 پرماننٹ سیٹلمنٹ وہاں پہ ہو گئی ہیں. وہاں پہ انڈین آرمی, انڈین ملٹری, انڈین سول سرونٹس کے لیے خاص طور پہ وہاں پہ کالونیز بنائی جا رہی ہیں, کنٹونمنٹس بنائے جا رہے ہیں. اس کا یعنی پورا نقشہ جو ہے خطے کا وہ بدلا جا رہا ہے. تو اس چیز کو میرے خیال میں اس چیز کو ہمیں باہر جا کے اجاگر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا چاہیے, جیسے میں نے کہا کشمیری جو ڈائسپورا ہے اس کو گیلونائز کریں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا کے بار بار اپنا اب میں ٹھیک ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایمبیسڈر صاحب, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارن آفس اور ہم سب جو ہیں وہ منحاص القوم ایک ہی انکمپیٹنسی اور ایک ہی انیفیشنسی کا شکار ہیں. اس میں پاکستان کا میڈیا بھی ہے, ہم سب لوگ بھی ہیں, اخبارات بھی ہیں, پی ٹی اے بھی ہے, ساری گورنمنٹ بیوروکریسی بھی ہے, آپ لوگوں کا بھی بڑا رول ہے اس میں, میڈیا کا بڑا رول ہے. ہاں اچھا, وہ ایک جو لیول آف انکمپیٹنسی ہے ماڈرنٹی کے ساتھ, یعنی ہمارا کچھ ہم ماڈرن دنیا کا, نئی دنیا کا حصہ ہی نہیں بن پا رہے, ہمارے پرانے خیالات ہیں ہم اس میں ایڈجسٹ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. یہ میرا مطلب ہے کہنے کا. اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں, میں ذرا اس میں پروفیسر عادل نجم کو بھی لے آؤں, پھر وقت ختم ہو جائے گا. پروفیسر عادل نجم صاحب, ہماری صورتحال یہ ہے, کیپیسٹی ایشوز میں کوئی ہماری رہنمائی کر دیں, آپ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اطلاعات نیو یارک ٹائمز سے, بی بی سی سے, ہندوستان کے اخباروں سے ہی ملتی ہیں. ہمارے پاس کوئی مینز آف انفارمیشن نہیں ہے. ہماری حکومت, ہمارے ادارے, ہمارے فارن آفس کسی قسم کی انفارمیشن بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اور ہم نے ہندوستان کے بہت سے اخبار بھی پاکستان میں بین کیے ہوئے ہیں, ان کے URL بلاک کیے ہوئے ہیں. تو کوئی انفارمیشن اگر ہمیں وہاں سے ملنی تھی وہ بھی ہمیں نہیں مل پاتی ہے. اسے آپ کیسے دیکھیں گے وہاں سے امریکہ سے بیٹھ کے؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ کی ساری باتیں درست ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرکچرل ڈیفیشنسی بھی ہے, ایک اسٹرکچرل پرابلم بھی ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہو تو بھارت جو ہے وہ آپ سے 8 گنا بڑا ملک ہے. پہلی بات, ٹیکنالوجیکلی آپ سے کہیں زیادہ آگے ہے, میڈیا اور کمیونیکیشن میں آپ سے کہیں زیادہ آگے. تو ان اے وے ایک برابری کی یہ جنگ ہے نہیں. آئی تھنک اس کا ایک حل, ایک تو پہلی یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہرڈلز, اننیسیسری ہرڈلز ہیں, ان کو تو ہٹائیں. کہ ایک تو آپ پہلے ہی کمزور ہیں, اوپر سے آپ نے اپنے پیر باندھ لیے اس قسم کی لمیٹیشنز کے ساتھ. تو پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کو آپ جو ہے ہٹائیں. دوسرا چیز میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ بڑی اہم ہے کہ اسمارٹ میسیجنگ از ویری امپورٹنٹ. جب آپ ان ایکول پلیئر ہوں تو آپ کے پاس صرف اسمارٹ میسیجنگ رہ جاتی ہے, آپ کا نیریٹو تگڑا ہونا چاہیے. مثلا میں اگر ایک آپ سے گزارش کروں کہ آج کے دن میں ایٹ لیسٹ میں جو بات کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں دنیا کو, یار تم لوگ جو ہو, تمہارے پاس 3 ہفتے کی لاک ڈاؤن ہوا تو چیخیں نکل گئی. کشمیر 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے پورا کا پورا, اور یہ کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن نہیں ہے, یہ بندوق کا لاک ڈاؤن ہے. The reason I'm saying this is کہ آپ کو وہ میسیجنگ ہونی چاہیے جو آپ کی آڈینس سمجھ سکے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے, آپ دیکھیں نا 2 دن یہاں امریکہ میں ہوتا ہے یا فرانس میں ہوتا ہے تو اکانومی ادھر اور وہ ادھر, اور لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے. سڈنلی ہیو اے آرگومنٹ لوگوں کو سمجھانے کو کہ یار یہ ہے کیا, ایک پورا ملک کے سائز کی جو جگہ ہے اس کو آپ نے بندوق کے زور پہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اتنے گھر نہیں ہیں وہاں جتنے فوجی ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ, یور ایشوز آر رائٹ, لیکن اس کا حل صرف ٹیکنالوجی سے نہیں نکلے گا. پہلے تو یہ کہ جو خود اپنے پیر پہ باندھی ہوئی ہیں زنجیریں ان کو تو کھولیں نا, اوپن کریں. دوسرا یہ کہ دین آپ نے اگر نیریٹو کی بیانیے کا آپ نے جنگ لڑنی ہے تو پھر آپ کو فیک نیوز سے نہیں چلے گا, یہ فضول قسم کی میمیں بنانے سے نہیں چلے گا, یہ سمارٹ میسیجنگ سے چلے گا, یہ سمجھنے سے چلے گا کہ جو آپ کی آڈینس ہے کیا, آپ کو سمارٹ میسیجنگ چاہیے, آپ کو تھنکنگ چاہیے. یہ کہنے سے نہیں چلے گا کہ ہمیں بڑی اس کی تکلیف ہے, یہ کہنے سے چلے گا نالج چاہیے. بالکل صحیح ہے پروفیسر صاحب کہ ہمیں نالج چاہیے, ہمیں انفارمیشن چاہیے, ہمیں جینون تھنکنگ چاہیے. ٹونی شاہی صاحب, جو پروفیسر, جو ایمبیسڈر شاہد ملک صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, جو لینڈ گریب ہو رہا ہے, جو لوگوں کو سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, 40,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈومیسائل دیے جا چکے ہیں پیریفرل ایریاز کے اندر. میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا یورپین یونین کی کہ 56,000 ایکڑ 56,000 ایکڑ تو صرف انڈین آرمی کے پاس ہیں کشمیر کے. یہ جو سب چیزیں ہیں, اس پہ کیا نظر ہے, اس پہ کیا انفارمیشن آپ کی, کیا ہے اس پہ رد عمل؟ یہ تو ہونا تھا. I mean, this is something یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے, بیکاز یہاں پہ بھی جب ہم نے کانگریس مین وغیرہ سب سے بات کی کہ وہاں پہ جینوسائیڈ ہوگا اور ہونے والا ہے, وہ ہمیں اکثر یہ بولتے تھے کہ جینوسائیڈ تو نہیں ہوگا پر ڈیموگرافی چینج ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, بیکاز ایون ان کو انفارمیشن تھی یہاں پہ کہ یہ ان کا پلان تھا. بٹ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, جو اسٹریٹجی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل, میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں کر سکیں گے unless
ایک تھرڈ کنٹری اور فورتھ کنٹری اور ففتھ کنٹری ایک انٹرنیشنل پریشر انڈیا پہ آئے کہ انڈیا ہیز ٹو لوز سم تھنگ بائی گیننگ کشمیر اور اٹ ہیز ٹو گین سم تھنگ بائی ریزالونگ کشمیر. تو یہ بہت ضروری اسٹریٹجی ہے. اگر اس پہ پاکستان کام کرے کہ ہندوستان کے جن ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہے ان کے ساتھ وہاں پہ پبلک اوپینین پہ میسیجنگ، جیسے ابھی بول رہے تھے میسیجنگ کے بارے میں، سوشل میڈیا یوز کر کے وہاں پہ میسیجنگ کرے اور وہاں پہ پبلک اوپینین چینج کرے، لائک سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای اور ادر کنٹریز، وہ پھر جا کے انڈیا پہ پریشر کرے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو حل کرو، پھر شاید کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز انڈیا ایک ایکشن لیتا ہے، پاکستان جا کے یونائٹڈ نیشن میں بولتا ہے، انڈیا بولتا ہے کہ اوکے تم نے یونائٹڈ نیشن میں بولا تو ہم تو لینڈ ہمارا تو قبضہ ہے ادھر، ہم بیٹھے ہیں، کیا کرو گے؟ پاکستان جنگ نہیں کر سکتا. سو اٹس complicated. بالکل صحیح ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. اٹارنی شاہی صاحب کا، پروفیسر عادل نجم کا، ایمبیسڈر شاہ کا بہت شکریہ. تینوں کا انالیسس آپ نے سنا. کم از کم کچھ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ایک گروپ آف کنٹریز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کون سی نیشن اسٹیٹس ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کا کوئی رول پلے کر سکتی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں، صورتحال کو بہتر کرنے میں. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.